तो फिक्र कैसी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ खालिद बट और आप देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। मीडिया आज़ाद हमने ये नाम क्यों रखा, सबसे पहले हम थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर दें कि मीडिया आज़ाद है। हर शख्स के जहन में एक सवाल है। कई लोग हम जैसे जो है मुझ जैसे वो कहते हैं कि मादर पिदर आज़ाद हो गया, लेकिन मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है, उसकी ज़रूरत भी है हमारे माशरे में। मीडिया अगर ना हो तो हमें कौन बताएगा कि किसकी पगड़ी छालनी है, किसको वोट देना है, किसको जलील करना है, किसको प्रमोट करना है, मज़हब कौन सा सही है और कत्ल किसको होना चाहिए और फॉरेन पॉलिसी क्या बननी चाहिए। तो मीडिया हमारे माशरे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने सिर्फ ये समझ लिया कि धंधा है और हमारे साथी शायद से एग्री ना करें कि इस सिर्फ बिजनेस नहीं है, मीडिया का इस माशरे में होना बड़ा ज़रूरी है। इस वजह से हमने सवाल उठाया कि क्या मीडिया आज़ाद है और ये आज़ादी है साहिर लोधी की शक्ल में। अगर ये आज़ादी है तो ये आज़ादी नहीं है, बड़ा नाजेबा किस्म की चीज़ है। और अगर मुनीफ फारूक साहब हैं को देख के लगता है कि मीडिया को आज़ाद नहीं बल्कि गन पॉइंट पर रखा है। फैसल कुरैशी साहब, आप मुझे बहुत देर से देख रहे हैं। नहीं, एक तरीका होता है ना, ये आपने कहा कि मीडिया आज़ाद है, जिस की गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, मादर पिदर आज़ाद, ऐसा लग रहा है कि फैसलाबाद में शेख रशीद जलसे से तकरीर फरमा रहे हो। ये कोई तरीका है बात करने का? नहीं सर, मीडिया ये आज़ादी है सर। नहीं, ये तो इस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा आप उठा रहे हैं। जो मीडिया आज़ाद है वो मीडिया आज़ाद है हक बात बोलने के लिए, सच के लिए खड़े होने, काफ़ी सच्चाई बोलने के लिए। ये नहीं कि आप ऑल फॉल जो जी में आए आप एक होता है गुफ्तगू करना, एक होता है बकना। तो ये इसके लिए मीडिया आज़ाद नहीं है। आप लोगों ने पिछले कोई 5-8 साल से नहीं बताया ठीक क्या गलत क्या है, सही क्या है, बंदा अच्छा कौन है, वोट किसको दें, 9 बजे किसको जिता दें, 8 बजे किसको हरा दें। इस चौथे सतून का काम यही है ना, अवाम की आवाज़, ओपिनियन बिल्डिंग, ओपिनियन फॉर्मेशन और जो हक बात है सामने लाना अवाम के। और क्या है आपके? अच्छा, आप मतलब अब आप लोग इतने पावरफुल हो गए कि आप सतून भी हैं। पावरफुल नहीं भाई, और भाई पैसे लेते हैं यार। तो यार आप मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नहीं मिलती। मैं तो अच्छाई का लेक्चर दे ही नहीं रहा, भाषण तो आप देते रहते हैं सर। भाषण की क्या बात है? पैसे लेके गलत काम किया जाता है? खाली क्या पैसे लेके हक काम नहीं किया जाता? डॉक्टर पैसे लेता है, पायलट पैसे लेता है, इंजीनियर पैसे लेता है, आप लोग के सदर वजीर आजम पैसे लेता है। भाई नहीं, आप तो दूध के धुले में ना यार, आपको ये नहीं पता कि मीडिया सर मतलब देखो, दूध का धुला कोई नहीं होता खालिद बट, और सारे बट भी बराबर नहीं होते। कोई खालिद बट कैसा होता है, कोई खालिद बट कैसा होता है। फेयर नफ। ये फैसल कुरैशी साहब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे सर। उनके साथ सर ये क्या चीज़ आपने साथ बिठाई हुई अपने? वो आपने गाना सुना ना, तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई। तो चिड़ियाँ भी मुझे पता चला कि उनकी वफात होने लगी है, तो ये गेम आउट हो गई। तो मैं अपनी बिल्ली साथ ले आया भाई, ये है सारा गेम। अंदर की खबरें मेरी है। अच्छा, एक और भी है, मीडिया में ये होता है कि अपनी सोर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, कभी चिड़िया से तशबीह दे दी, कभी देखिए ये है मेरी सोर्स, तमाम अंदर की खबरें, तमाम अंदर की। ये जी ख़वातीन और ज़रा यूनिक चीज़ पहली बार मीडिया की हिस्ट्री में, वो अपनी बड़ी सोर्स ले आए। उन्होंने कहा चिड़िया से अब काम नहीं चलना, लेकिन अगर आपकी ये बिल्ली मर गई, छोटा परिंदा छोटी बात है, छोटा परिंदा छोटी बात। अच्छा, छोटा परिंदा छोटी बात, यानी कि अंदर की बड़ी बात है ये। और ये मर गया तो आपके पास कोई ओहदा शुदा है उसको मतलब दूसरी रोजी रोटी के लिए? मेरे पास या उसके पास? नहीं, चिड़िया जैसे मर गई, इसको कुछ हो गया? नहीं, देखें, चिड़िया के मर जाने से अल्लाह तो हर चिड़िया को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे, हर कब्बे से बचाए, लेकिन ये कि काम तो चलता रहता है। ठीक है जी, दौड़ बनी रहती है। हम आगे बढ़ेंगे और मीडिया, आज हम ये एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं। मीडिया की हिस्ट्री में पहली बार, अब आपको बताएंगे आज़ादी है क्या असली। हिस्ट्री में पहली बार, आज से पहले इस शख्सियत जिसका भी हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं, आज से पहले इनका इंटरव्यू कभी नहीं हुआ। ये एक्सक्लूसिव स्टोरी हम पहली दफ़ा करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और वो बड़ा काम ये है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा चीफ जस्टिस रिटायर्ड मिस्टर जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी आज खुद हमारे स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये मलक कुर्बानियों से लिया गया है। अदलिया बारी तहरीक के अंदर मैंने कुर्बानी दी, क्यों न तुम्हें हथकड़ी लगा दी जाए। सर ये टिकर चलाना है, आप ये कह रहे हैं, ऐसी कह रहे हैं? मैं बातें ही इसलिए करता था कि टिकर चलें। सर आपसे बात करेंगे, हमारे एक और मेहमान है, उनका भी तारुफ करा दूं। पहली दफ़ा क्योंकि हम मीडिया के कुछ हलकों का कहना है कि इन्होंने किसी खास जगह को फ़ायदा पहुंचाया, किसी खास हाउसेस को फ़ायदा पहुंचाया, और वो आपस में, अब जब एक दौर में सब बाहर निकले थे तो वो भी साथ थे, लेकिन अब वो समझते हैं मीडिया को खास हिस्सा कि यार इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की, और अब वो चीज़ नहीं है, और अपने चैनल्स पे भी कह रहे हैं। वसीम बदामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी बड़े हमारे एक अच्छे सहाफ़ी हैं और आप भी बड़े अच्छे शोज़ करते हैं सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने बुलाया फैसल भाई, और फैसल भाई सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम साहब, मैं इब्तिदा करना चाहूँगा आपसे एक बड़े अहम सवाल की पर। जो पिछले हम चंद बरस में देखें, जैसे खालिद भट्ट साहब ने इल्ज़ाम लगाया
میڈیا کے اوپر کہ بھئی وہ آزاد ہے نہیں ہے، پگڑی اچھالتا ہے، یہ بتاتا ہے. میڈیا ایک جان تھا، ایک آواز تھا. جب ایک شخصیت گو کہ یہ اندازہ یہ تھا کہ ایک ادارے کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے، لیکن ایک شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بڑا زور، اور سب ایک جان تھے. لیکن جب اس شخصیت نے اپنا رنگ کسی اور طرف دکھایا تو آپ سب دستوں گریباں ایک دوسرے کا آپ نے کالر جھاڑ دیے. اور اس وقت پچھلے 2 مہینے سے جو کالر ایک دوسرے کے جھاڑے جا رہے ہیں اس میں آپ نے سمجھے کہ میڈیا نے اپنے آپ کو بہت کمزور کر لیا. انفارچونیٹلی یس، آئی ہیٹ ٹو سے دس بٹ یس. ایک تو یہ کہ جو آزادی کی بات ہے، ایک تو یعنی ہم میڈیا کے حوالے سے، چونکہ اس پروگرام میں آپ نے مجھے آپ کے انٹرو سے تاثر ملا ہے کہ آپ نے اسی حوالے سے بات کرنی ہے، تو بفور میکنگ اینی کامنٹ پازیٹیو اور نیگیٹو اباؤٹ میڈیا، میرا خیال ہے جب بھی ہم کسی چیز کا انالیسس کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی بات یہ بہت اہم ہوتی ہے کہ اس چیز کا ہونا بہتر تھا یا نہ ہونا بہتر ہے. تو میڈیا کے حوالے سے میرے خاصے تحفظات بھی ہیں، خاصے میرے خیال ہے میڈیا کی کنٹریبیوشن بھی ہے. بطور مجموعی میں سمجھتا ہوں میڈیا کا ہونا بہتر ہوا. یعنی کہ میڈیا نہ ہوتا تو اس کے ساتھ نقصانات زیادہ ہوتے، فائدے کم ہوتے. تو یہ ہوا تو اچھا ہے، میڈیا جس طرح ایمرج ہوا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے. بٹ یس، پچھلے 2-2.5 مہینوں میں جو ہوا ہے، I would repeat, I hate to say this, but ہم نے اپنا امیج خراب کیا ہے. ہم آپس میں دستوں گریباں ہوئے. کل تک چیف جسٹس صاحب کچھ فرما رہے ہیں. یہ ان کا نام وسیم ہے؟ نہیں سر، یہ بطخ ہے. اچھا، وہ کدھر بیٹھے ہوئے نظر کیوں نہیں آ رہے سر؟ ان کے خلاف سموٹون کو ہتھکڑی لگا کے یہاں سے لے کے جایا جائے. بڑے ثبوت ہیں ان کے خلاف. کس کو سر؟ یہ آپ نے سر آپ سے بھی مجھے یہی شکوا ہے. آپ سے تو اتنی امیدیں تھیں. مجھے تو لگتا تھا کہ بس آپ جب بحال ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. لیکن سر آپ نے بھی معذرت کے ساتھ اچھا میں تیز کتنا ہونا، جتنی آپ نے توجہ ٹکرز پہ دیے اتنی اگر آپ باقی چیزوں پہ دیتے نا سر، میں بہت معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں. نہیں، میں نے کافی چیزوں پہ لینا ہے وسیم، آپ سمجھ تو گئے. میرے خیال میں سوموٹو بنتا ہے آپ کا کافی. سر اب آپ نہیں لے سکتے سوموٹو. نہیں، آپ نے کوشش بہت کی ہے اس کو آبدی کو بٹھا کے، اس کو میں نے لفٹ ہی نہیں کرائی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میرا خیال آپ نے بہت اچھا کیا. اور ویسے آبدی سے بھی میرا دوست ہے، لیکن میرا اس سے اختلاف رہتا تھا کہ یار تو انڈیسنٹ نہ ہوا کر. ڈیسنسی کو تو کمپرومائز کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ آپ کے حوالے سے ہوئی ہے، بہت جگہوں پر نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن آپ نے بڑا مایوس. وسیم صاحب اگر اجازت دیں تو مزہ نہیں آ رہا آپ سے بات کرنے. آپ نے صحیح فرمایا کہ آپ اسے شکایت کرتے تھے کہ انڈیسنٹ ہونا چاہیے. لیکن میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسی ہمارے میڈیا نے یہ تو کہا بھائی انڈیسنٹ نہ ہو، لیکن ساتھ میں جتنا انڈیسنٹ جو ہونا چاہے اس کو ہونے بھی دیا. روکا تو نہیں نا. معتبر شخصیت بیٹھی ہوئی ہے تو سر میں ان سے پہلے سوال کر لوں کیونکہ ایشو پہ آ جاتے ہیں. جلدی میں بھی ہوں گے چیف صاحب. سر چیف صاحب غائب. مجھے جلدی نہیں، آج کل چھٹیوں پہ ہوں میں. آپ کی تو دوسری نوکری نہیں لگی تھی چیف صاحب؟ آپ لوگ جیسے جاہل تو یہ سمجھتے ہیں کہ تھنک ٹینک کا مطلب ہے کسی ٹینک کے اندر بیٹھ کے اور تھنک کرنا. ایسا نہیں ہے صاحب. یہ میں معذرت کے ساتھ آپ 2 بار ہم لوگوں کو جاہل کہہ چکے ہیں. مطلب آپ سوال کرنے پہ آپ کو لوگ جاہل کیوں لگتے ہیں؟ بیٹے ارسلان، آپ نے جتنا مجھے ذلیل کرایا ہے تو میں آپ کو جاہل نہیں تو کیا کہوں گا؟ میں ارسلان نہیں ہوں. خالد صاحب ذرا کچھ. سر یہ فیصل قریشی ہیں. وہ آپ ذرا قریب بیٹھے شاید ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. ٹوگر تم ہمارے درمیان نہیں بولو، یہ گھر کی بات ہے. میں تیرے سر پھاڑ دوں گا، تو نے مجھے بڑا ذلیل کرایا. میں ہتھوڑا مارنا ہے نا چھک کے، اللہ کا تینوں پتہ جانا. جی صاحب آپ کچھ وضاحت کر دیجئے بھائی. وہ ارسلان نہیں ہے، وہ ہمارے وہ سوٹ سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے. وہ اسٹائل آپ کا ہے کیونکہ یہ سوٹ اس طرح کے ڈان پہنتے ہیں اور ارسلان بھی ایک ڈان تھا. یہ آپ سمجھتے نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد یہ کچھ آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ظالموں نے کیا سلوک کیا ہے؟ آپ تو غائب ہو گئے پورے سین سے، وہ بیچارے بھگت رہے اس کو. مجھے کیا پتا، میں تو ٹی وی دیکھتا ہی نہیں. سر وسیم بادامی صاحب میں یہ کیونکہ وہ کیبل پہ آج کل آ بھی نہیں رہا. وسیم صاحب یہ آپ نے کچھ دیر پہلے چیف صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ بڑی امیدیں تھیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہمیں تو اس وقت اعتراض تھا جب آپ اس منصب پہ فائز تھے کہ ہمیں لگتا تھا اس وقت آپ عدالت نہیں دیکھتے، بس ٹی وی ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹکر کیا ہیڈ لائن ہے. اس وقت ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اب تو دیکھیں آپ نے جتنا. وسیم صاحب ان کے جو کافی اچھے اس وقت میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ مجھے کمرشلز کی آفریں ہوئی ہیں، مجھے شیمپو کی آفر ہوئی ہے، لیکن چونکہ خشکی زیادہ ہو گئی تھی کیس کے فیصلے کر کے تو میں نہیں کر سکا. آئی واز بزی. کیسوں کی بات چھڑی. وسیم صاحب یہ جو چیف صاحب کے سیو موٹر نوٹسز سے بہت سارے، ان کے بارے میں کیا فرمائیے گا؟ ہاں میرا خیال ہے پتہ نہیں کچھ کل ملا کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 1,55,474 سو موٹر لے لی ہوں گے انہوں نے. آئی ایم ویری سوری، لیکن مجھے لگا کہ ایسا لگا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ پاپولر اقدامات انہوں نے زیادہ کیے جو ایکچوئل اقدامات ہونے چاہیے تھے عدلیہ کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی اصل مضبوطی کے لیے. اس کے لیے کچھ نہیں کیا. میرا انالیسس یہ، میں نے کچھ سماعتیں دیکھی بھی باقاعدہ عدالت میں جا کے. آپ عدالت کا تقدس پامال کرتے تھے. میں جب فیصلے کرتا تھا آپ آ کے وہ کونے والا بٹن دبا کے میرا پنکھا بھی بند کیا آپ نے. ریسپیکٹفلی چیف صاحب میں تو بہت ہی ڈیسنٹلی ڈس ایگری کر رہا ہوں آپ سے. اتنا تو رائٹ دیجئے نا مجھے. مطلب میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ہے. اس ملک میں صرف ایک چینل کو رائٹ ہے بس.
باقی سارے رانگ. چیف صاحب کس چینل کو رائٹ ہے؟ کیا مطلب ہے سر؟ وہ نیلا پیلا چینل. نہیں سر کیا مطلب آپ سمجھ نہیں آ رہی آپ کس کیا میں آپ سے سر کوئی ان سے ایسی بات کر لیتے جو انہوں نے پیچھے انہوں نے سب کچھ کیا ہمارے ساتھ. میں پیچھے برائی کرنے کا عادی نہیں ہوں, میں نے پیچھے کچھ نہیں کیا. اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ چیف صاحب نے بڑے انٹرسٹنگ ایک سیکنڈ تو ناراض نہیں سر, وہ مراقبے میں نہیں سر, یہ ہمارے بات چیت کا ایسا طریقہ ہوتا ہے, سوچ میں آمد ہوتی ہے. یہ ایک تعلق ہے بطخ سے, ایک کمیونیکیشن کا میکنزم ہے. آپ نے اس کو حفظ بلا وجہ میں رکھا ہوا ہے. کس میں جی؟ حفظ بلا وجہ. سر کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ اس کا کوئی کام, ادھر پانی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئی آپ نے ادھر بٹھایا ہوا ہے ایک بطخ کو, ادھر مگرمچھ کو, ادھر ایک دریائی گھوڑے کو. معذرت کے ساتھ اگر یہاں پہ کسی نے کچھ شرم کی ہوتی تو کافی پانی دکھ رہا ہوتا, لیکن نہ پانی ہوا نہ پانی ہوا. بات یہ ہے کہ جو کرنا تھا وہ تو کرنے والے کر گئے. اچھا میں اگلا سوال. آپ غالب کی شعروں سے مجھے متاثر کریں گے کہ نہ پانی ہوا نہ پانی پوچھتے ہو کہ غالب ہے کون. جب ان سے یہ توقع کی گئی کہ کچھ کرنا ہے, انہیں جوڈیشری کے لیے کچھ نہیں کیا. لیکن اگر یہ کیس دیکھا جائے, بڑا مشہور کیس ہے کہ ایک سپاہی کی غلطی سے یہ اس کے بدلے میں, کیونکہ بڑا چرچا تھا اس کیس کا, انہوں نے ایک سٹنگ میجر جنرل ڈی جی رینجرز کو برطرف کر دیا. کیوں سپاہی کی غلطی میجر جنرل ڈی جی رینجرز ہے. تو میں ان سے سوال یہ کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے, ڈائریکٹ تو میں ان سے بات کرتے ہوئے جان جاتی میری, کہ بھائی وہ جو آپ کی پورے لوور کورٹس میں, میجسٹرل لیول پہ, ہائی کورٹس میں جو کرپشن ہے, میں خدا نخواستہ نہیں کہہ رہا ججز کرپٹ ہیں, لیکن ادارہ میں بہت کرپشن ہے, تو اس کے حساب سے تو ان کو روز استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. بتائیں کتنا روز برطرف ہونا چاہیے. آپ کو پتا چلتا تھا لوور کورٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ وہیں سے وہ کیا ہے نا پروسیس کے تھرو, آپ کو نہیں پتا تھا کہ سر لوور کورٹس کا حال کیا, اگر میں ریولوشن لانا ہے تو کس طرح سے نہیں ہے. لوور کورٹس کا حال برا ہے, کمرے جو ہیں ادھر صفائی نہیں ہوتی ہے, اور ادھر اسپائڈر اور یہ اور لومڑ پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, انسان کو مشورہ لینے میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں نے شکیل صاحب جن کا چینل آپ نے بند کیا, میری ان سے رات کو بات کرائی ہے قیوم نے. انہوں نے خود ہی بند کیا. نہیں قیوم نے بات کرائی ہے, اور انہوں نے بولا ہے کہ دیکھیں اگر آپ صرف ایک سپاہی کو سزا دیں گے تو اتنی بڑی خبر نہیں بننے والی, آپ ڈائریکٹ دیں بڑے کو سزا. میں بھی ان سے ایک بڑا معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. سر پلیز سر یہ تو بتائیں نا وہ کیا ہوا تھا, مطلب ایک تو آپ کے اس ادارے کے ساتھ, اس چینل کے ساتھ اور اس رپورٹر بھائی کے ساتھ تعلقات کا شک تو سب کو ہی تھا, لیکن آخری دن آپ اپنا پورا کیریئر آپ نے یہ سوچا کہ میں سب کو ایکسپوز کر رہا ہوں, آخری دن آپ خود ہی ایکسپوز ہو گئے. وہ گٹھ جوڑ بالکل سامنے آ گیا, آپ کی تقریر سے ان کو چلائی, ان کے چینل پہ چلائی گئی, ان کو ایکسکلوسیو رائٹس ملے, باقی سب رانگ ہو گئے آپ کی نظر میں. وہ کیا معاملہ تھا یہ تو بتا دیں ذرا. اصل میں ان کو دینے کی وجہ یہ تھی کہ کمرہ چھوٹا تھا, ادھر زیادہ کیمرے نہیں آ سکتے تھے. ہماری جو ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ لیں اور ڈی وی ایس سب میں برابر بچوں میں تقسیم کر دیں. سر آپ سرکاری ادارے کو دیتے تھے, پی ٹی وی کو دیتے, مطلب آپ نے پرائیویٹ ٹی وی چینل کے کیا کیا آپ نے سر؟ مطلب پی ٹی وی سے میرے کچھ ذاتی تعلقات ٹھیک نہیں تھے. پی ٹی وی نے بڑی ہرزہ ہزائی کی ہے میرے بارے میں. یہ کیا ہے سر؟ ہرزہ ہزائی, اردو نہیں, آپ بتائیں اس کو ہرزہ ہزائی کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ان کو آپ اردو کا سر ہرزہ سرائی, سر ہرزہ سرائی. میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کو میرے خیال میں میری بات سمجھ نہیں آئی. ہرزہ سرائی. سر پلیز, خالد خدا کا واسطہ, یہ ایک حد ہوتی ہے. تم بریک لے لو, میں کچھ چائے پانی پیوں گا, میں بےتاب ہو رہا ہوں, بطخ کو بھی پانی پلانا ہے اور کچھ باتیں بھی ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیٹس ہیو اے کوئک بریک. واپس آتے ہیں دوبارہ. سر پلیز سر, منہ سے پانی پلاؤ گے؟ چلیں جی ایک چھوٹا بریک, خواتین واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ہم کہ اور کیا کیا ہمارے پاس. جی لیٹس ہیو اے کوئک بریک ہے. یقین کر چکنے کہ جب میں گھر آیا تو یہ ارسلان نے گاڑیاں بڑی جیپیں کھڑی کی ہوئی. نہیں سر آپ کو نظر نہیں ہے؟ مجھے اس کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا. وہاں بھائی چل صاحب رحم کریں, میری قسمیں نہ کھایا. نہیں قسمیں تیری کسی اپنے کی کھا لیں. نہیں سر فیصل بھائی واقعی میں کہ سر میری قسم تو نہ کھائے بھائی, میں گھر جا رہا ہوں. ابھی ہم بریک سے آئیں گے واپس. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی گاڑیاں دیکھی نہیں سر گھر کے اندر؟ میں نے گاڑیاں دیکھی ہیں, اتنی بڑی جیپ. میں نے کہا یہ کیا ہے بیٹے؟ کہتا ہے ابو شراب سائیکلیں بڑی بننا شروع ہو گئی. اچھا آپ کو مطلب آپ کو نظر آتا ہے سر گھر کے اندر؟ مجھے تو ویسے تو مجھے مغرب کے بعد ویسے نظر نہیں آتا سر. جو ڈاکٹر نے مجھے ڈراپس دیے ہوئے وہ میں لگاتا ہوں, لیکن اتنا تیز بچہ, اتنا تیز, یہ وزیر اعظم بنے گا ایک دن.
نہیں تو میں وہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اندر میرا باپ مجھ سے پوچھے گا گاڑی کہاں سے ہے, یا آپ تو خیر آپ خود اپنے بچوں سے پوچھیں گے کہ وہ گاڑی کہاں سے, بھائی یہ کیوں کھڑی گاڑی ہے, کہا بھائی میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے تھے یا تمہارے پاس اتنے پیسے. ظاہر ہے جو بڑے ہوتے ہیں پوچھیں گے آپ سے, آپ کے بڑے پوچھیں گے آپ سے, بڑے اس بطخ سے چیل پوچھے گی جو اس کے اوپر تعینات ہے. جی بریک سے میرا خیال بریک سے. جی خواتین حضرات ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے. ملک کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جناب چیف جسٹس صاحب وہاں صاحب موجود ہیں. فیصل صاحب کچھ کہہ رہے تھے ان سے. نہیں میں کیا کہوں, بس جو سوالات ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اپنے دور میں کھل کے کرو سوال, ٹھیک نہیں سر کیا بات کریں سر پلیز آپ. جیو کے ساتھ آپ نے جو خصوصی حرکتیں کی, جو ان کو سپورٹ کیا, آج نہ وہ رہے بہت سارے ایشو. لیکن سر ہم نے ان کے اوپر جو بڑا الزام تھا سر, وہ ارسلان افتخار صاحب کا ہے سر آج کل. اس سے میری نہیں بنتی. جی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ناک کے نیچے اتنا کچھ ہوتا رہا, آپ کو پتہ نہیں چلا, تو یہ تھوڑی سی ریویل کریں لوگوں کو, آپ بتائیں کہ اصل میں معاملہ کیا تھا, کیونکہ ٹی وی پہ پہلی دفعہ ہے. بڑی تفصیلی جواب ہے. ایک تو یہ کہ میں اپنے کیسوں میں اتنا مصروف ہوتا تھا, میں کبھی گیٹ سے گھر آیا ہی نہیں کہ میں گاڑیاں دیکھوں کھڑی ہوئی ہیں. میں ہمیشہ جان کو خطرہ ہوتا تھا, ہائی پروفائل کیس, میں ہمیشہ پیراشوٹ سے گھر پہ کودتا تھا, چھت پہ میں کودتا تھا چھت پہ, ڈش کے قریب میں لینڈنگ کرتا تھا اور باہر جاتا تھا. تو آپ نے کبھی وہ گاڑیاں دیکھی نہیں سر؟ مجھے تو آلٹو سے آگے کسی گاڑی کا پتہ ہی نہیں. یہ کون سی ہوتی ہے رینج روور, یہ آلٹو سے بڑی ہے؟ ذرا سی بڑی ہے, بس تھوڑی بڑی ہے. سر وہ جب وہ مونٹی کارلو گئے تھے تو آپ کو کیا بتا کے گئے تھے کہ میں پتوکی جا رہا ہوں یا میرپور خاص جا رہا ہوں, آپ کو بھی پتہ نہیں لگا؟ میں قسم کھانے کو حلفاً تیار ہوں, میں نے یہ نام پہلی دفعہ سنا مونٹی کارلوس. میں سمجھا کہہ رہا ہے مونٹگومری کھلا دو. پتہ نہیں مونٹی کارلو کیا, کس جگہ کا نام ہے, کیا ہے؟ نہیں آپ بڑے محترم ہیں, معصوم تھے آپ معذرت کے ساتھ, پورا ملک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ کو ملک چلا رہے تھے آپ سمبھاؤ. نہیں یہ اس سے میرا بچپن سے ایشو تھا, میں بتا رہا ہوں, ارسلان سے میرا بچپن کا ایشو تھا. ارسلان مجھ سے سائیکل کے پیسے لے کر گیا ہے اور پجارو گاڑی لے کر آ گیا. کیسے سر؟ تو اس میں ایشو کیا ہے؟ I don't know, میں نے اس کو سائیکل کے 3000 روپے اپنے ہاتھوں سے دیے. اب اگلی اس کی دیکھیں نا, یہ ایک بزنس ہے. 3 لاکھ چیف صاحب آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, ایشو کی بات ہے, آپ 3000 میں بچہ پجارو لیا ہے. نہیں میں تو خوش ہوں, لوگوں کو مسئلہ ہے, اگر اس کے ٹیلنٹ کو آپ استعمال کریں اس ملک کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے. وسیم صاحب سے ان کا اوپینین لے رہے ہیں اس پہ. لیکن سر وسیم بھائی یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ آپ ان کا بیٹا ہے, اس سے ان کا کیا تعلق, عدالت تو اس سے افیکٹ نہیں, لیکن اس کے ہنر کو بھی نہیں دیکھ رہا کہ 3000 میں پجارو لا سکتا ہے. اگر وہ 3000 میں لا سکتا ہے بائی لینڈ کروزر. سر مطلب بظاہر یہ بات ٹھیک لگتی ہے, لیکن ایک اتنے ایکٹیو چیف جسٹس صاحب جن کو سب کچھ پتا ہوتا تھا, کون کتنی بوتل لے کے کس چیز کی ممنوعہ مشروب کی بوتل لے کر آیا, ان کو یہ پتا ہو جاتا تھا, اس پہ سموٹ ہو جاتا تھا. تو اس معاملے میں ان کو پتہ ہی نہیں لگا, تو پھر مجھے حیرت ہے. اور پھر مجھے زیادہ حیرت اس بات پہ ہوئی جب ایک خاص واقعہ ہوا 19 اپریل کا, بڑا افسوسناک واقعہ ہوا میر صاحب کا. تو وہ صاحب جو اس بات پہ دلائل دے رہے تھے کہ ارسلان والے معاملے کا افتخار صاحب سے کیا تعلق, ان سے استعفے کا مطالبہ کیوں, انہی صاحب نے ایک اور معاملے پہ ڈی جی آئی ایس آئی کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. یہ عجیب و غریب منطق اور دلائل پتہ نہیں کہاں سے آئی ہیں, میرے تو سمجھ سے باہر ہے. ایک اہم سوال یہ ڈی جی آئی ایس آئی والی یہ بات ہوئی جو جیو نے یہ پورا چلایا, اگر آپ عہدے پہ ہوتے تو کیا آپ شو موٹو لے کے جیو کو بند کروا دیتے فوراً, یا آپ؟ میں کیوں لیتا, جیو کو بند کیوں کراتا, یہ آئیڈیا ہی میرا تھا کہ یہ بات کی جائے. آئیڈیا آپ کا تھا؟ جی ہاں. اور یہ آپ لوگ جو بات کہہ رہے ہیں کہ 4 باتل روز کا واٹ کا ہے روز کا ہنی سنگھ کا گانا سنا ہے نا آپ نے؟ نہیں جی, میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بوتل لے کے گئی اور وہ پکڑا گیا, اس سے بڑے بڑے مسئلے بھی میں نے حل کیے ہیں. یہ دیجیے آپ جو ہے نا, ایک منٹ, آپ کے کریئر میں نیلی وردی گارڈ کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. جو کیس تھا وہ آپ نے کبھی سنا نہیں ادھر کیا. میں سوال یہ ہے کہ اگر آپ ہوتے تو کیا اس ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو معاملہ ہوا اس کے معاملے میں آپ کیا فیصلہ کرتے؟ آپ دیکھیں جیو پہ آپ صرف خبریں دیکھتے ہیں نا, آپ نے اول جلول دیکھا, اتنا پیارا کارٹون آتے ہیں, اتنے اچھے اچھے بچوں کے لیے کارٹون ہیں. وہ ڈانس کرنے والا مسٹر چے جیم جو بھی ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کتنا اچھا ہے, دیکھو اٹھو سحری کا وقت ہو گیا. ہمارا مقصد کسی ایک چینل کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم آپ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح کس کو فائدہ پہنچایا, اور آپ سے اب ہم نے بڑی اہم سوال کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز, یہ تو ایکسپرٹ ہے نا بھائی قوانین کے, بالکل. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پر جو سچویشن ہے اس پہ کیا قانون, کیا روشنی ہے؟ دیکھیں قانون تو ابھی میں آپ تینوں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتا ہوں. وسیم صاحب آپ مجھے بتائیں, آپ صحافی ہیں, اسپورٹس کے اینکر ہیں, یا آپ ایک اسلامی پروگرام کرنے کے, یعنی کہ کسی کو استری دے دی, کسی کو ریزر دے دیا, کسی کو آپ نے ٹکٹ دے دیا سنیما کا, آپ مطلب آپ چلتا پرتا کیوں ہیں, ہر جگہ فٹ ہوتے ہیں, اس پہ ایک سو موٹو بنتا ہے. اور آپ کے اوپر سلمان خان کی شکل, یعنی کہ سلمان خان کو تھوڑا یوں کیا, تھوڑا یوں کیا, یوں کر کے بڑا کر دیا. آپ کے اوپر انڈیا کی
کاپی پائریسی کا جو قانون ہے اس کے تحت آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. اور یہ آدمی سر یہ جب ہم سارے گفتگو کر رہے تھے اس نے بطخ کو آنکھ ماری ہے اس کو, اور آپ دیکھیں آپ کے گھر کی بطخ کو اس نے آنکھ ماری اور آپ دیکھ رہے ہیں سنبھالیں اپنی بطخ کو. یہ اس کے چچا جیسے ہیں. وسیم سے پہلے سوال لے لیں سر, جواب دیں وسیم صاحب, آپ کے بارے میں کیا بولیں؟ انگور کی بیلیں ہوتی ہیں, یہ کب بڑی ہو پتہ نہیں چلتا ان کا. بطخیں نہیں ہوتی سر. اور بطخوں کا وسیم بدامی سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ جی وسیم, ایسی چیزوں میں آپ نے 100 موٹوز لیے ہیں ہمیشہ, بس تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر آپ ابھی بھی کچھ ایسا کر لیں. لیکن سر اب میں تو بس اب میری زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے, میں واقعی ڈر گیا ہوں کہ واقعی مجھے بھی عدالت میں. وسیم صاحب احتیاط کیجیے جو ابھی آپ نے کہا زبان لڑکھڑا رہی ہے, چیف صاحب کہیں اس کو غلط مطلب نہ سمجھیں, بوتل والا معاملہ نہ ہو جائے, خیال کیجیے الفاظ ذرا خیریت سے. نہیں سر, مطلب آپ کے روب اور دبدبے اور کیرزمیٹک شخصیت کے آگے میری زبان اور پیر لڑکھڑا رہے ہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ ذرا وضاحت کر دیا کہ آپ کو پتہ مغالطہ ہو جاتا ہے. آرڈر یار کیا پتا قیوم کا, ابھی تھوڑا سا بریک لو اور قیوم کا نمبر لگاؤ. ایک آدھ جگہ میں نے سنا ہے کہ ادھر چیچا وطنی میں ان کا چینل آ رہا ہے, تو میری تھوڑی خبر لگ جائے گی. جی خواتین حضرات, کیونکہ ان کی عزت ہے اپنی ایک, اور انہوں نے اس معاشرے اور اس ملک کے لیے بڑا کام کیا. ایک چھوٹا بریک لیتے واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ سارے گیسٹ موجود ہیں, فیصل موجود ہے, ان کی بطخ موجود ہے, اور لیٹس ہیو کوئک بریک ہے. واپس آتے تو ان سے کنٹینیو کریں گے. جی یار آپ اتنے گورے, آپ نے بٹکس کے انجیکشن لگا. Change your life. میں نے پہلے بھی کہا سارے بٹ ایک جیسے نہیں, کوئی خالد بٹ کیسا ہے, کوئی خالد بٹ کیسا ہے. جس طرح میڈیا میں ہر کسی کا اپنا وہ ہوتا ہے. میں نے کئی بار سب خلاف ہوں گے, سب فائدہ اٹھائیں, آپ ریکارڈ اٹھائیں, بہت سے اینکرز نے یہ سوال ان سے کیے, لیکن ان کو تو ٹکر ملے ہوئے تھے. آپ کے کسی بھائی نے, آپ جیسے نے, ان کو تو ٹکر کے دھندا لگایا ہوا تھا. یہ اپنے کام پہ سیٹ. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو جب بڑھانے پر آتے ہیں تو حد سے بڑھا دیتے ہیں, گرانے پر آتے ہیں تو حد سے گرا دیتے ہیں. جب افتخار صاحب کو ہم لوگوں نے بڑھایا تو اتنا حد سے بڑھایا کہ لگا کہ بس پاکستان کے مسیحا یہی ہیں بھائی, ان کو چیف جسٹس رہنے دیتے ہیں, ہم نے ان کو مسیحا بنا دیا. اینڈ معذرت کے ساتھ پھر جب کچھ لوگوں نے ان کو گرایا تو بھی حد سے گرا دیا, اور ایسا لگا کہ وہ لوگ یہ ثابت کرنے میں تلے ہوئے کہ سونامی بھی پاکستان میں نہیں, وہ دوسرا والا جو آیا تھا وہ بھی افتخار چودھری کی وجہ سے آیا ہے, جاپان میں زلزلہ بھی افتخار صاحب کی وجہ سے آیا ہے, ایسا بھی نہیں تھا. آپ بھی تو انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے ان کو اتنا بڑھاوا دیا, موومنٹ کے پیچھے زور لگایا, زور لگا کے حیا, اور جب آ گئے, جب باقی چینلوں کے مطلب کی بات نہیں ہوئی تو آپ نے ان کو کنڈم کر دیا. اور وہ بڑھاوا ایک شخصیت کے لیے نہیں تھا. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں ان پر تمام تر تنقید کے باوجود کہ ان کی بحالی بہت اچھا اقدام تھا, ہونا چاہیے تھا, اس کی سمبولک سگنیفیکنس بہت زیادہ تھی, لیکن ان کی شخصیت سے تو ہمیں محبت نہیں تھی نا. ہم تو چاہتے تھے وہ ادارہ مضبوط ہو. جب ہم نے دیکھا کہ یار ادارہ مضبوط نہیں ہو رہا, وہی شخصیت کی گردی ادارہ گھوم رہا ہے, تو ہم نے تنقید کی. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ویری گڈ سر, واقعی میں وسیم کا پوائنٹ بڑا فٹ ہے کہ بیسک انسان یعنی کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ یہاں تک میں آپ کی بات سمجھتا ہوں, کیونکہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے سوموٹو تو میں نے ادھر ہی لیا تھا نا, جو پنگوڑے کے اندر. کس کا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, بیبی ڈال میں سوموٹو لیا کس کا تھا؟ میں نے نرس کا لیا تھا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں وسیم صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ سر. وہ تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, کچھ آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہم نے. بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ سے ہمیں جی. یہ بدامی صاحب ہمارے ساتھ ہے. بدامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی ہمیں سر جوائن کیا ناز بلوچ نے. پی ٹی آئی وجہ شہرت ہے, اور پی ٹی آئی کے کچھ ایشوز تھے عدلیہ کے ساتھ. سوری, پی ٹی آئی کے ایشوز کیسے تھے؟ پی ٹی آئی نے تو ریسٹور کیا, اس پہ کتنے جھگڑے ہوئے کرنے کے بعد آج وہ کچھ اور بات ہو رہی ہے نا سر. اچھا یو ٹرن, اوکے ہاں. جی تو میں ان سے جی بسم اللہ ان سے بات کر. جی ناز, آپ ہمیں سن سکتی ہیں؟ جی جی بالکل. جی ناز, آپ سے فیصل آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے سر؟ آپ نہیں, مطلب سوال تو بڑا سامنے کا. ناز بلوچ صاحب السلام علیکم. سوال یہ کہ ایک زمانے تک آپ ٹاک شوز میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این میں یہ جھگڑا ہوا کرتا تھا کہ چیف جسٹس یا جوڈیشری کو ریسٹور کس نے. چیف جسٹس کیوں کہا؟ چیف جسٹس ہمیں انگریزی نہیں آتی. چیف جسٹس سر, اجازت دیں تو میں گفتگو کر لوں معذرت کے ساتھ. یہ عدالت نہیں ہے سر, اسٹوڈیو ہے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ بطخ کے سنسار کا. چودھری صاحب اسٹوڈیو ہے, چودھری صاحب اسٹوڈیو, اور بطخ پہ آپ نہ جائیے گا, بات بگڑ جائے گی معذرت کے ساتھ. جی یہ بطخ جہاں سے آئی ہے وہاں آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. ناصر, تو اس وقت تو آپ لوگ جھگڑا کرتے تھے کہ ان کو ریسٹور کس نے کیا. اب لگتا ہے کہ شرمندہ ہے ہر کوئی ریسٹور کس نے کیا, تو آپ یہ سائٹ کیوں بدل لیا آپ لوگوں نے؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو عدلیہ کی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلے اور پروٹیسٹ کیا تاکہ ہمارے ملک میں ایک ایسا صاف شفاف نظام پیدا ہو، عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. لیکن جب ہم نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ، دیکھیں آپ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی آپ کے اعتماد اور بھروسے کو ٹھیس پہنچائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب جو تھے، ریٹائرڈ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب، ہم نے دیکھا کہ وہ اتنے کمزور پڑ گئے. جب ان کے بیٹے کا معاملہ آیا تو وہ کمزور پڑ گئے، انصاف نہیں کر پائے. نہ صرف یہ، پھر الیکشنز کے اوپر جس طرح دھاندلی ہوئی، بلکہ جو دھاندلا ہوا الیکشنز میں، اس کے اندر جو افتخار چودھری صاحب کا جو کردار تھا، جو ان کا رول تھا، اس نے اتنا مایوس کیا عوام کو کہ ہمیں خود جو ہے بڑی حیرانگی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے جواب لے لیتے نا، پھر آپ اتنا بڑا انہوں نے ایک فریم کر دیا. ناز بلیٹ صاحبہ کی میں عزت کرتا ہوں. ان کو اگر معاشرے میں اصلاح لانی ہے تو آپ یہ جلسے جلوس چھوڑیں، ٹیوشن پڑھائیں، بچوں کا دماغ بنائیں، آپ ٹیچنگ کریں، چھوٹے بڑے کام کریں جس سے آپ معاشرے میں. دوسری بات، ارسلان کی بات کی، ارسلان کو میں ڈس آن کر چکا ہوں. شک تو مجھے پہلے ہی تھا، مطلب اس کی حرکتوں پہ. دوسری بات، یہ جو دھاندلا کی بات کی ہے انہوں نے، الیکشن میں دھاندلا، میں کہتا ہوں یہ جو اپنے کارکنوں کے ساتھ آپ کا لیڈر دھاندلے کرتا پھر رہا اور پتہ نہیں کیا کیا، وہی جو آپ بطخ والا جو ہے نا، وہی جو اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے. یہ عوام کے جو ہے بچے جو ہے، نوجوانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ عمران خان کر رہا ہے. چونکہ وہ جیو کے خلاف ہے، اس لیے میرا پرنسپل سٹینڈ ہے بھائی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کون سا پرنسپل سٹینڈ ہے سر آپ؟ یہ پرنسپل سٹینڈ ہے، میں جیو کے ساتھ کھڑا ہوں، جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہے. چودھری صاحب جیو تو اب کیبل پہ بھی نہیں ہے، کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ؟ جیو کیبل پہ آپ لوگوں نے بند کرا دیا، لیکن آئے گا وہ دن بھی آئے گا. جیو اپنا نیا کارٹون نیٹ ورک لا رہا تھا، اس کا ہیڈ کس کو بنا رہا تھا؟ وہ کس کو سر؟ ان کو نہیں، مجھے. فیصل قریشی. مجھے می واز دیئر. سر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے جب خواتین و حضرات ہم واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے میڈیا کی ہسٹری میں پہلی بار اس کی آزادی کا لیول چیک کر رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرڈ مسٹر جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب. لیٹس ہیو کوئک بریک ہیئر. بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کس چیز سے ہم بیوقوف بنے اور کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، کیا ہماری ساری جدوجہد ٹھیک تھی ان لوگوں کی جنہوں نے کی، اور میڈیا کا اس میں کیا رول تھا اور ان کو کتنا فائدہ میڈیا نے دیا اور میڈیا نے ان کو کتنا فائدہ دیا. آپ چوکیدار کو آپ تو خود تاریخ کا حصہ بنا ہے. نہیں، جس بھی تاریخ کا حصہ بنا ہے، گوری کالی پیلی، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو ہے وہ آپ چوکیدار کے سامنے بات نہیں کر سکتے. اور میں نے ڈی جی رینجرز کو ہٹایا ہے، پتہ ہے. حالانکہ کئی دفعہ میرا بچہ مجھے کہتا تھا، اب پاپا رات کو مجھے پولیس والوں نے روکا، ارسلان جو ہے ڈان، پاپا مجھے رات کو میں چنکی کے ساتھ تھا تو مجھے روک لیا. کتنی دفعہ میں نے اگر لینا ہوتا بدلا تو میں یہ نہ کرتا. ایک پولیس والے نے میرے بال کھینچے، یہاں سے آپ کو تھوڑے کم نظر آ رہے ہوں گے اس طرف سے. جی سر. پولیس والے نے جو کھینچے ہیں، میں چاہتا وہ بھی بدلا لیتا، لیکن قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے میں نے ڈی جی رینجرز کو معطل کیا. سر ابھی بھی تو ٹکر ہی دے رہے ہیں. تو کبھی آپ نے خود کو برطرف کیوں نہیں کیا؟ میں اس کو یہ بڑی خبر نہیں، بہت بڑی خبر بنتی سر. نہیں اتنی بڑی خبر میرا رول ختم کہ چودھری صاحب نے اپنے آپ کو برطرف کر دیا. نہیں، میری جان وہ نہیں ہوتی. سمجھو میں یہ نہیں. فیصل صاحب کے کیا ایشوز ہیں سر؟ انہوں نے تو آپ کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا. نہیں، فیصل کا کسی کا کوئی ایشو نہیں. ناز بلوچ صاحبہ، آپ کو میرے جوابوں کا سوالوں کا جواب مل گیا ہے. ناز بیٹے، جی آپ بیٹے بیٹے ہنسنا نہیں ہے انکل پہ. جی آپ نے الیکشنز میں جو دھاندلی ہوئی اس کے بعد آپ نے تو عوام کو بھی ڈس اون کر لیا. عوام نے سڑکوں پہ نکل کے پروٹیسٹ کیا پہلی دفعہ کہ بھائی ہمارے ووٹ کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے. دیا تھا ہم نے بلے کو، نکلا شیر کا ووٹ. یہ کیسے ہو گیا؟ تو آپ چپ رہے، آپ خاموش رہے، آپ نے عوام کی نہیں سنی. آپ نے جس طرح اپنے بیٹے کو ڈس اون کیا تھا وہ تو غلطی پہ تھا. آپ نے عوام کو کیوں ڈس اون کیا؟ عوام کو کیوں مایوس کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بہت ساری وجوہات تھی. بیٹے آپ لیاری میں رہتی ہیں نا؟ ناز نہیں یہ جی آپ لیاری میں رہتی ہیں؟ لیاری میں چودھری صاحب کی یہ گفتگو کہاں لے رہے ہیں؟ کا مجرم پکڑو، ابھی کوئی نہیں بولے گا. جی آپ لیاری میں رہتی ہیں؟ جی نہیں.
جی نہیں، اس کا مطلب ہے آپ کا گینگ وار سے تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ چودھری صاحب معذرت صاحب، یہ ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہاں پہ سچ بولا جاتا ہے۔ عدالت نتیجے پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ کی عادت پرانی ہو گئی ہے چودھری صاحب، لیکن یہاں پہ حق بات ہوتی ہے اور سیدھی بات ہوتی ہے۔ آپ نے ان بیچاری پہ آپ بلا وجہ ایک معصوم لڑکی کو آپ نے ایسے گینگ وار کر دیا، یہ غلط بات ہے، اور اس قسم کے فیصلے آپ نے اپنے وقت میں کیے ہوں گے، بڑے بڑے فیصلے کیے نہیں کیے۔ اس شہر جو آپ کے شہر سے تعلق ہے، صاحب آپ نے یہاں پہ خالی کوٹ لگائی، ایک عرصے بیٹھے رہے، ایک تماشا کیا، آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کیا نہیں کیا؟ پوچھیں کیا نہیں کیا؟ سر بتائیں نا کیا کیا؟ صحیح پوچھ رہے ہیں آپ نے۔ سارے انسان برابر ہیں اور ہر انسان ایک ہی ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ فلسفہ ہے، سارے انسان ایک ہیں۔ اس شہر میں جو سڑک بنائی کس نے؟ انسان نہیں بنائی نا، تو میں کیا ادھر باندر بیٹھا ہوا ہوں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ اس کا ہمارے سوال سے کیا تعلق ہے؟ سوال یہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ پہ آپ آتے تھے، آرڈر دیا، سیو موٹو کیا، یہ کیا، آئے بیٹھے بڑا عدالت لگائی رہی ہیں، بڑا لائیو گیم ٹی وی کے وہ ٹکر چل رہے ہیں اور بیانات چل رہے ہیں۔ صاحب ادھر میں بتاتا ہوں، نہیں میں اصل میں آنکھوں میں کنفیوز ہوں، مجھے کبھی بطخ ادھر نظر آتی ہے، کبھی یہ ادھر نظر آتی ہے۔ سر یہ فیصل نہیں ہے بطخ ہے، یہ فیصل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ فیصل اتنا 6 فٹ کے جوان ہیں، کبھی نیلی وردی والے گارڈ کو بھی آپ نے ٹچ برداشت نہیں کر رہی چودھری صاحب، اب یہ بطخ برداشت نہیں کر رہی۔ نہیں، آپ نے نیلی وردی والے گارڈ کے اگینسٹ کھڑے نہیں ہو، اور میں نے ڈی جی رینجر معطل کیا ہے۔ چودھری صاحب ایک سیکنڈ، یہ نہیں سر، خالد صاحب بریک لینی پڑے گی، کچھ کرنا پڑے گا۔ نہیں سر، نہیں، یہ میرا خیال ہے سر اٹیک کر دیں۔ چودھری صاحب میں نے کہا تھا یہ بطخ جہاں سے آئی ہے وہاں آپ اس کو نہ چھیڑیں۔ دیکھیں بطخ سے یاد آیا، آپ وہ وقت کیوں بھول لیں؟ میں نے مرغوں کی لڑائی سے وزیر اعظم تک کے فیصلے کیے ہیں میں نے۔ جی خالد صاحب، جو معاملہ ناز صاحبہ سے میں ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ ناز صاحبہ، یہ جو ابھی جیو نے جو بڑی غلطی کی، اور خیر غلطی تو اب ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جو بھی کیا وہ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ چودھری صاحب کا بھی کچھ اس پہ بیکنگ رہی اپنے وقت میں، اور ان کا بھی ایجنڈا اور پرپس اسی قسم کا تھا جو آپ دیکھ رہی ہیں بطخ بھی سخت ناراض ہو کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی؟ دیکھیں جیو نے تو جو کیا اپنے ساتھ، جیو نے جس طریقے سے جیو نے اپنے آپ کو خود نقصان پہنچایا، اتنا میں سمجھتی ہوں کوئی دشمن بھی کسی کو نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جیو نے جس طریقے سے عوام کو مایوس کیا ہے۔ دیکھیں آزادی صحافت ہونی چاہیے، آپ جیسے بھی تو چینلز موجود ہیں نا جن کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ لیکن ایک طرف جیو ٹیلی ویژن ہے جو کہ آپ جو ہے بلیک میلنگ کی سیاست کرتا ہے۔ جیو ٹیلی ویژن 8 بجے رات کے جو ہے نشر کر دیتا ہے، رات کے 10 بجے میاں صاحب کی وکٹوریا سپیچ دے دیتا ہے۔ مجھے 3 دن بعد پتہ چلتا ہے اپنے حلقے کے نتائج، ایک کانسٹیٹوئنسی کے، لیکن میاں صاحب کے پورے پاکستان کے اوورال نتائج وہ بتانے کس بیسس پہ بتا دیتے ہیں۔ کے ساتھ آپ کے لیڈر کے جلسے سے پہلے ایکسکلوزیو انٹرویو بھی ہوتا تھا، بڑا فرینڈلی قسم کا، آپ اس کو بھی یاد رکھیے گا، جو میر صاحب آپ کے لیے انٹرویو کوئی ہمارے لیڈر کی پاپولیرٹی ہے، ہمارے لیڈر کی ویورشپ ہے۔ جب عمران خان صاحب آتے ہیں میڈیا میں تو لوگ چینل بدل کے خان صاحب کے اوپر روک کر ان کو میڈیا دیکھتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں۔ وہ عمران خان ہے، شاہ رخ خان ہے، لوگ دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ایک چینل کے طور پہ وہ پروگرامز کرتے تھے تو اس میں کوئی، لیکن جب ہم نے آبزرویشن جو کی، ہم نے 1 سال کی، اس میں جو جیو کا رویہ رہا ہے، جو اوورآل بلیک میلنگ ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اور اسپیشلی ان کے پاس جو نجم سیٹھی صاحب ہیں جو کہ چیف منسٹر بنتے ہیں پنجاب کے، پھر بعد میں 35 پنکچر کے دعوے بھی کرتے ہیں، پھر پی سی بی کے چیئرمین بھی بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیو ٹیلی ویژن میں بیٹھ کے رات کو وہ میڈیا ہاؤس چلاتے ہیں نون لیگ کا۔ تو اتنا بائس جو کھلا آبویس رویہ، اس پہ عوام نے احتجاج دکھایا ہے، عوام نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ مطلب آئی ایس آئی کی چیف کے خلاف 8 گھنٹے جیو جو ہے وہ بریکنگ نیوز نشر کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ عوام میں کیا اوپینین ڈال رہے ہیں؟ عوام کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کر رہے ہیں آپ۔ واہ بہت زبردست جو جیو نے کیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناز بیٹے 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 بیٹے، میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ناز اس سے آگے مت بولنا ورنہ میں سومٹ۔ یہ چائے گری ہے، اس میں قوم کا ٹیکس سے یہ ہوا ہے، یہ آپ اسٹرا سے پیئیں گے، یہ آپ کی سزا ہے۔ سچویشن دیکھ رہے ہیں کتنی بگڑ گئی ہے، ارے سچویشن دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہاں سے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس قسم کی وہاں سے سوال جواب آتا ہے۔ نہیں آنی چاہیے۔ نہیں سر، آپ سے بطخ کا بھی ایشو ہے، آپ سے سب کو ایشو ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ناز کا شکریہ ادا کروں، آپ کا بھائی ناراض ہے، اس کو منائیں، جتنی جلدی ہو سکے منائیں۔ جی یہ میرا بھائی نہیں ہے، میرا کنیکشن ہے، یہ
بطخ ہے جہاں سے انفارمیشن آتی ہے. جی ناز آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھی. ہم نے ذرا کوئک آپ سے اپنے ایک پی ٹی آئی کا ورژن لینا تھا جو آپ عدلیہ کے لیے رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں. ٹھیک بات, ان کی بھی اپنی جگہ باتیں ٹھیک ہیں, میڈیا نے بھی کچھ غلط کیا اور وہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے یہ غلط طرف ڈائریکشن میں جائے. ہمارا بھی کچھ فرض تھا, ہمارے سے مراد آپ. میں سوری, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی بھی بات صحیح ہے, اور جس طرح انہوں نے مذاق میں یہ ہمارے ساتھ شو ٹال دیا, اسی طرح انہوں نے اپنے ٹینر میں بھی مذاق کیا. وہ کام جو کرنے تھے نہیں کیے, لیکن بہرحال اس کو ہم کب تک پیٹتے رہیں گے. جو چیک اینڈ بیلنس کی ہم نے کے بارے میں شو میں گفتگو کی, ہم نے کہا کہ بھئی انہوں نے اپنے ادارے کو نہیں دیکھا. پیمرا کا ایک بڑا خوفناک رول ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے. میڈیا کیونکہ آپ یہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آزاد ہے اور اس کی بہت طاقت ہے, تمام دنیا میں ہے, لیکن اس کو ریگولیشن کی ضرورت ہے. اور ہمارے ہاں جو پیمرا ہے, سیکھیں گے کہ بھائی ہمیں کنٹرول کیا جا رہا ہے, پیمرا نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے, حکومت کوئی ایسی کام نہ کرے جس سے میڈیا کے اوپر ایک کنٹرول آئے. اس کا بھی تو مسئلہ ہے نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ آپ کے لیے قانون کچھ, میرے لیے قانون کچھ, تو پھر شکایت ہوگی. اگر پورے سیکٹر کے لیے ایک طریقے سے اس کو ان بائسڈ کنٹرول کیا جائے تو جائز ہے. اور اسلام آباد میں ایک باندر نے آ کر ٹریفک جو ہے وہ متاثر کی, اس پہ سوموٹو بنتا ہے. ایک میں پین ہوگا, پین دینا. خالد شولہ پیٹ جسٹس قیوم کو, قیوم صدیقی رپورٹر آج کے لیے اتنے ہیں, اگلی دفعہ قیوم کو کل جب دوبارہ حاضر کل پیمرا کو, میرے خیال ہے پیمرا کو بلا لو, پیمرا کے اوپر ایک شو کرتے ہیں. آپ کے اوپر بھی کچھ کام کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں میڈیا کی بات کر رہا ہوں, آپ سے مراد میڈیا. ٹھیک ہے, میڈیا میں بات کریں کل, اور کل انشاءاللہ کل میڈیا آزاد ہے سوائل نشان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ آپ سے. یار فیصل آج کل گیت والا نہیں آ رہی کوئی بھی.